बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत अहम रिमार्क्स और बहुत अहम जो मामला था वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, जिसमें कि फैसला महफूज किया गया है। इसमें बहुत अहम रिमार्क्स जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने दिए हैं। उन्होंने तहरीक लब्बैक के धरने के ऊपर, चूंकि ये सो मोटो था, उस पर उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस फर्द के नाम पर रजिस्टर है जो दुबई का रिहायशी है और धरनों के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है, फिर बाहर मुल्कों से पैसे मांगे जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन धरनों में नुकसान तो अवाम को भरना होता है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी 2014 में आम इंतखाबात में धांधली के नाम पर धरने दिए, लेकिन इल्जाम साबित नहीं हुआ। तो क्या इन जमातों ने अपने रवैये पर अवाम से माफी मांगी? ISI से तहरीक लब्बैक की जो अकाउंट्स थी उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने अदालत को बताया कि अकाउंट्स की मालूमात तक रसाई ISI का मैंडेट नहीं है, जिसपे उन्होंने कहा कि अदालत को बताया जाए कि ISI का मैंडेट है क्या। अब हम फिर मीडिया के ऊपर भी उन्होंने जो पैमरा की तरफ से 24 घंटे चैनल्स बंद रहे, उस पर उन्होंने कहा कि अब हम कंट्रोल्ड मीडिया स्टेट में रह रहे हैं। जो चैनल उनकी बात ना सुने, उनकी पॉलिसी पर अमल दरामद ना करे, उसे बंद करने के अहकाम दिए जाते हैं। जबकि मुतल्लिका इदारे में अगर इस बारे में ना सिर्फ जिम्मेदारों के नाम बताने से खौफजदा है इदारे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी कतराते हैं। जिन चैनल्स पर तारीफ होती है वो चले, जहां नहीं होती तो वो बंद कर दें। अदालत ने सवाल किया कि क्या ये इजहार आजादी राय है? चैनल्स को झुकाना है तो आप अपनी मर्जी की बोली बोले, और ये है पाकिस्तान। पता नहीं कौन सी कुव्वतें टीवी चैनल्स को हिदायत देती हैं। चैनल्स की बंदिश से मुतालिक पैमरा की रिपोर्ट धोखा दही के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत और भी स्टेटमेंट्स, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि किस तरह से तहरीक लब्बैक जो है उसको रजिस्टर किया गया और किसके कहने पर किया गया। इसी तरह से उनके फंड्स के बारे में, फिर जो पैमरा की कारकर्दगी है, पैमरा के जो सवालात उन्होंने उठाए हैं। काफी ये अहम मुकदमा ज़ाहिर है, इस पे फैसला महफूज किया गया। तो देखना ये कि इस पे क्या फैसला आता है और इसमें किस तरह से बादियों नजर में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स की जाती है। हो सकता है कि एक माइलस्टोन साबित हो, लेकिन बहरहाल अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो कि आजकल बरतानिया के दौरे पे हैं, वहां बड़े अहम सवालात हुए। मसलन एक जो सहाफ़ी है वहां पे, समा टीवी के ब्यूरो चीफ कौसर काज़मी साहब, उन्होंने ये सवाल पूछा कि फैसल रजा आब्दी को तो आपने अंदर किया, लेकिन जो लोग कुफ्र के फतवे लगाते हैं उनको क्यों नहीं किया, जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। जरा सुनिएगा कि सवाल क्या था और फिर उसका जवाब क्या दिया है, जरा चलाइएगा। हमेशा अदलिया के खिलाफ जब भी किसी ने बात की, वो पॉलिटिशियन हुए, मैं मिसाल देना चाहूंगा निहाल हाशमी की, सेनेटर फैसल रजा आब्दी की। मजहबी इंतहा पसंदों के बारे में अदलिया अभी तक खामोश क्यों है? जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, कुफर के फतवे दिए जजों के बारे में, हाजिर सर्विस जर्नलों के बारे में, ये आपको चंद दिन के बाद पता चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत वाज़ेह लफ्जों में कहा कि चंद दिनों के बाद पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि कोई कार्रवाई जरूर की जाएगी और अदालतें इसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगी। इससे पहले अगर हम पॉलिटिकल उसकी तरफ आए कि सियासी माहौल भी गर्म होता चला जा रहा है, पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है। इतनी तकसीम हर लेवल के ऊपर, हर इदारे पे पहले कभी ना थी जितनी कि इस वक्त हम देख रहे हैं। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि जनाब इमरान खान साहब जो कि मलेशिया के दौरे पे हैं, वहां जाके उन्होंने जो तकरीर की और फिर उसके जवाब में बिलावल भुट्टो और एहसन इकबाल साहब ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसे लगता है कि जो एक टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ेगा आने वाले दिनों में सियासी माहौल का। जरा सुनिएगा खान साहब ने क्या कहा था और उनका जवाब क्या है। पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किस तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया। मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी। उनको डर लगा हुआ है और वो जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं उनको ये पता है कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद जेलों में जाना है। गैर जमहूरी ताकतों ने साथ मिलकर इस हुकूमत को बनाया है। जो मुश्किलात खान साहब फेस कर रहे हैं, शोरी से वोट्स लेकर हुकूमत बनाया है। हमने जिया जैसे आमिर का मुकाबला किया, हमने मुशर्रफ जैसा आमिर का मुकाबला किया, कठपुतली का भी मुकाबला करेंगे। खान साहब, हम तो आपको हुकूमत करने देना चाहते हैं भाई, हम आपको नहीं गिराना चाहते। हम चाहते हैं कि आपका धोखा इस कौम के सामने पूरी तरह एक्सपोज होना चाहिए। FIA को इस्तेमाल करो, उस नैब को इस्तेमाल करो जो तुम्हारे इशारों पे चलती है, और बताओ कौन से CPAC के मंसूबे के अंदर करप्शन हुई है।
آپ سن رہے تھے کہ جس طرح سے بہت غصے میں بلاول بھٹو بھی، اور انہوں نے بھی کافی باتیں کی، اور احسن اقبال صاحب نے بھی جواب خوب دیے. آج نواز شریف صاحب بھی عزیزیہ ریفرنس میں تھے، گئے تھے کورٹ میں، اپنا ان کا بھی بیان مکمل ہو گیا. دفاع انہوں نے پیش کرنے سے انکار کیا ہے. یحییٰ خان کے ساتھ انہوں نے اپنی تصویر پیش کی ہے. ثبوت کے طور پہ کیوں کی ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہوگا. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کیا اپوزیشن حکومت گرانا چاہتی ہے؟ کیا 100 دن کی کارکردگی کے اوپر حکومت کے پاس اپنے ڈیفنس میں کچھ ہے؟ کیا کارکردگی بیان کرنے کے لیے تیار ہے حکومت؟ اور میڈیا پر قدغنیں جو ہیں وہ کس حد تک بڑھ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور خان صاحب کا بیرون ملک جو اپوزیشن کے اوپر جو ان کے حملے ہیں، یہ صرف حملے رہیں گے یا کوئی کاروائی بھی ہوگی؟ ہمارے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب سردار نبیل گبول صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر بھی رہ چکے ہیں، سینئر رہنما بھی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر بہت بہت شکریہ. ہمیں تھوڑی دیر میں محترمہ اندلیب عباس صاحبہ بھی جوائن کریں گی جو کہ فارن کمیٹی کی چیئرپرسن ہے، ہمارے ساتھ وہ ہوں گی تھوڑی دیر میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے عباسی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، سٹیٹمنٹس در سٹیٹمنٹس ہیں، اور اپوزیشن کے خلاف پرائم منسٹر ملائیشیا کے اندر انہوں نے پلیٹ فارم استعمال کیا، کہیں بھی وہ کریں، وہ ظاہر ہے ان کا یہ ہے کہ احتساب کرنا ہے اور اب کرپشن کے خلاف احتساب کرنا ہے، اس پہ کیوں اپوزیشن اتنی سیخ پا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سیخ پا کا تو لفظ بڑا سٹرانگ آپ نے چوز کیا ہے. نہ ہی ہم سیخ پائیں، نہ ہی ہم عمران خان صاحب کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، نہ ہی ہمارا یہ مقصد ہے. ہم چاہتے تھے کہ جس طرح بھی الیکٹ ہو گئے، ہمارے الیکشن کے اوپر بڑے سیریس ریزرویشن ہے، لیکن یہ اپنے قوم سے وعدے پورے کریں جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے. یہ جو خواب انہوں نے لوگوں کو دکھائے تھے، یہ جو بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی تھی، تو اب وقت آ گیا ڈیلیور کرنے کا، تو اب عمران خان صاحب کو ڈیلیور کرنا چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہے، میں نے کل بھی رات ایک شو میں کہا تھا کہ گھر کا سربراہ ہو یا ملک کا سربراہ ہو، ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. عمران خان صاحب ساری دنیا میں جا کے جو پاکستان کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، وہ دبئی تشریف لے کے گئے، وہ سعودی عربیہ میں انہوں نے انویسٹر کانفرنس سے خطاب کیا ہے، وہ چائنا تشریف لے کے گئے، اور اب انہوں نے جو ملیشیا میں جا کے باتیں کی. مسلسل ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان چوروں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان لٹ رہا ہے، پاکستان میں لٹیرے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور ایسا اپنے ملک کی پکچر پورٹری کر رہے ہیں جس سے پاکستان کا امیج، میں نہیں سمجھتا کہ کسی حکمران نے اس ملک کا امیج اتنا خراب کیا ہوگا. اگر کسی آدمی کے گھر کے بچے کوئی خراب ہے، کوئی ٹھیک ہے، لیکن وہ سارے شہر میں جا کے کرنا شروع کر دے کہ میرے گھر میں تو یہ حال ہے، میرے بچے تو یہ، کس نے اس گھر کے اوپر آگے ٹرسٹ کرنا ہے؟ آپ مہربانی کر کے اگر یہ باتیں آپ اپوزیشن میں بھی ہوتے تبھی ملک سے باہر آپ کو یہ زیب نہیں دیتی. آپ آج حکومت میں جس نے کرپشن کیا اسے الٹا لٹکائیں، ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں، سارے ادارے آپ کے نیچے ہیں. مہربانی کر کے سب سے زیادہ مسلم لیگ نون سے شروع کریں. ہماری آلریڈی شروع بھی ہوا ہے، لیکن یہ قوم سے کیا بدلہ لے رہے ہیں؟ پاکستان کا اہمیت دیکھنا، کئی لوگ تو پاکستان میں کبھی ایک دفعہ بھی نہیں آئے گے ساری دنیا میں. جب پرائم منسٹر آف پاکستان کے منہ سے بات نکلتی ہے تو یہ بات پوری دنیا میں جاتی ہے. اب ٹرمپ کوئی بات کرتا ہے آج تو دنیا کیا سمجھے؟ لیکن اپوزیشن بھی تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب اس طرح سے نہیں دے پا رہی. یہ بھی ایک ریالٹی ہے گبول صاحب. جیسے عباس صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر ہم اپنی ڈرٹی لینن جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر وہ نہیں بھی کہیں گے تو چھپ تو نہیں سکتا ہے. تو صحیح کرپشن تو ہے پاکستان کے اندر. نہیں دیکھیں، کرپشن اپنی جگہ ہے، لیکن عباسی صاحب نے جس طرح کہا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے سامنے جاتے ہیں ان سے پیسے مانگنے ہیں، اور آپ خود دنیا بھر میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا چور کرپٹ، ہم پاکستانی پولیٹیشنوں سے بڑا چور کرپٹ کوئی نہیں ہے، تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ کرپٹ ہیں، چور ہیں، تو ہم آپ کو لون کیوں دیں؟ پھر آپ جاتے ہیں سعودی عرب میں. سعودی عرب اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، وہ آپ کو بیل آؤٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. فائنینشلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بیل آؤٹ، ابھی تک وہاں سے جو 2.5 ارب کے پیکج آنا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. اسد عمر سے آپ پوچھ لیں، ابھی تک نہیں ملا ہے. چائنا یہ گئے، چائنا کا ان کا اس میں سے 100 ارب شاید آ گیا ہے، 100 ارب آ گیا ہے، 100 ارب چلے آ گیا ہوگا. اسد عمر کے انہوں نے کہا تھا 3 ارب، 3 ارب ٹھیک ہے نا، انہوں نے 3 ارب کا. تو مجھے 100 ارب نے 100 کروڑ آ گیا ہے، 100 کروڑ آیا، اور جو کہ 1 ارب. تو ہم اربوں میں اتنا پھنس گئے ہیں اور کروڑوں میں پھنس گئے، تو وہ اربوں کے اوپر جب ہم پھنس گئے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ارب اور کروڑوں میں کتنا فرق ہے. تو ان کے 1 ارب آیا ہے، باقی 3 ارب کو اور آنا ہے، سمجھے نا. جو سعودی عرب نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ آپ پاکستان پہنچے، آپ کے پیچھے پہنچ جائے گا.
مجھے بتائیں کہ اس وقت جس پوزیشن میں فائنینشیل آپ ایک جس کو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بحران میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے اگر آپ غیر ملکی دورے کر کے اور پاکستان کو ہی آپ اتنا نیچا دکھاتے ہیں، آپ کمپیئر کریں دو لیڈر کو، ایک ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کا امیج اونچا کیا، اور ایک عمران خان آپ کی پارٹی کہتی ہے بھٹو صاحب کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. نہیں، آپ اس بات ضرور کمپیئر کریں جس نے پاکستان کا امیج، پاکستان کا نام دنیا کو پتہ چلا ہے پاکستان ایک ملک ہے جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کر، یونائٹڈ نیشن میں سیکیورٹی کونسل میں خطاب کر کے جو ہے پیپر پھاڑ کے نکلتے ہیں اور اپنی تقریر کر کے اور بتاتے ہیں دنیا کو کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے، اور ایک نیوکلیر پاور اس ملک کو بناتے ہیں. آج پاکستان نیوکلیر پاور نہیں ہوتا تو یہ مارتے ہیں. سوال یہ ہے سر کہ باوجود اس کے کہ عباسی صاحب اور آپ کی جماعت جو ہے وہ دونوں تنقید کر رہے ہیں، آج بلاول صاحب نے بھی کافی سخت باتیں کی ہیں، احسن اقبال صاحب بھی بولے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پا رہے؟ نہیں، ہم پتہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ 100 دن کا انتظار، 100 دن کا 100 دن کا انتظار. دوسری بات یہ، میں نے پہلے بھی ایک شو میں کہا، میں آج آپ کے شو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس وقت عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اگر ہم اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں تو ظاہر ہو جائے گا، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ اپنی وزن سے خود گرے، تاکہ ایک جو سونامی تھا نا، وہ سونامی ہمیشہ بربادی کر کے پھر ٹھہر جاتی ہے. وہ سونامی میں بربادی کی ہے، اچھی بات کی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ لا سکتے ہیں اور نہیں لا رہے، ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہم گورنمنٹ گرانا نہیں چاہتے، لیکن آپ کا جو احتجاج یا پارلیمان کے اندر جو احتجاج ہے وہ بھی تو رجسٹر نہیں ہو رہا. آپ باتیں ضرور کر رہے ہیں، جھگڑے ضرور ہو رہے ہیں، مگر احتجاج نہیں ہو رہا. دیکھیں، ہم نے تو پوری خواہش کی تھی اس وقت جب مولانا فضل الرحمان صاحب اور بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس اسمبلی کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے پارلیمنٹ. ہم کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا الیکشن پہ ریزرویشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ سٹینڈ تھا. ہم چاہیں گے کہ انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، ہم آئیں گے تو تبدیلی لائیں گے. لیکن انہوں نے آنے کے ساتھ کتنے بڑے بڑے کام کیے. یہ جو مسلسل کہتے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. یہ کہتے تھے ہم کسی ملک کے پاس مانگنے نہیں جائیں گے، جس طرح ملک کا بھی پرائم منسٹر جا رہا ہے، اتنا کبھی بھی کوئی اتنا 100 دن اس طرح نہیں گیا. یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور کبھی بھی مہنگائی نہیں کریں گے. پاکستان میں اس وقت بدترین مہنگائی 100 دنوں کے اندر ہو گئی ہے. یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے، ہر چیز پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے. یہ بار بار کہہ رہے تھے یہ جو LNG کے کنٹریکٹ ہوئے ہیں، یہ سی پیک کے نیچے جو کنٹریکٹ ہوئے ہیں، یہ سارے وہ کنٹریکٹ ہیں جس میں بہت بڑی کرپشن ہے. ہم آئیں گے تو ہم پارلیمنٹ میں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے وہ چیزیں پارلیمنٹ میں لے جائیں. تبدیلی آ گئی ہے، یعنی کہ اندلی بات. ایک اور بات، انہوں نے 100 دن کے قریب ہو گیا، اب پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے. یہ کمیٹیز جو ہیں، وہ کمیٹی آپ کو پتا ہے کہ بول صاحب بھی رہے ہیں، اب دلیپ صاحب بھی اس کے ممبر ہیں. یہ ہاؤس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، سب سے زیادہ کام کمیٹیز کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ بھائی صاحب کہ 3 مہینوں کے اندر کوئی قانون پاس وہ موسی بار ہے. قانون کس طرح ہے کہ لیجسلیشن لا اس لیے نہیں رہے کہ ابھی ان کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی. یہ جو باتیں کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ ان 100 دنوں میں 100 جو یو ٹرن ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اب لوگ یو ٹرن تو سر ہر طرف بہت ہے. اندلیپ آپ کیا کہیں گے، کیونکہ اب آپ کی جماعت کے اوپر اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ 100 دن ہو گئے ہیں، خان صاحب کے اوپر خاص کر کے ہو رہی ہے کہ باہر 100 دن سے بھی کم ہوئے ہیں، ابھی تو 100 دن پورے نہیں ہوئے ہیں. 29 کو پرائم منسٹر کریں گے نا کنونشن سینٹر کے اندر اندلیپ، وہاں پہ وہ جواب دیں گے سارے اور اپنی کارکردگی بھی بتائیں گے. جی، اور 26 کو پورے ہوں گے 100 دن ویسے ادروائز. لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ باہر بیٹھ کے کیوں ہمارے مطلب ساری اپوزیشن کو تنقید کا سامنا کروایا جا رہا ہے، ان کے اوپر کیوں وہاں پہ؟ اچھا، 2-3 چیزیں جو بڑا مجھے مزہ آ رہا تھا سن کے کہ وہ کہتے ہیں گھر کو جلا کے یہ پوچھیں چنگاری کہاں سے آئی. ٹھیک ہے، تو لگتا ایسے ہے کہ ہم 40 سال سے اور یہ 40 دن 50 دن ہوئے آئے ہوئے. تو ان کو چاہیے کہ ان کے جو کل میں دیکھ رہی تھی وہ وقار مسعود صاحب جو ان کے سیکرٹری تھے اور ہمیں بہت تنقید کرتے ہیں فائنانس کے، انہوں نے کہا جی، اور یہ فیکٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان اکنامک سروے میں انہوں نے پبلش کیا کہ پچھلے 60 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا پچھلے 10 سال میں لیا گیا. 60 سال پاکستان کے ایک طرف اور پچھلے 10 سال. اچھا، انہوں نے قرضہ لیا. اچھا، پھر اس کے بعد مہنگائی کی بات کرتے ہیں. وقار مسعود صاحب نے کہا جی یہ جو بجلی کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں، یہ تو انہوں نے اپریل سے
وارڈ آف کی ہوئی تھی جو انہوں نے کرنی تھی کہ نئی حکومت آئے گی تو اس پہ کرنی, ابھی نہیں کرنی. یہ تو ان کی قیمتیں ہیں جو ہم آگے کر رہے ہیں. ہم تو حکومت میں نہیں آئے, ہم کہاں سے مہنگائی کرتے, ہم کہاں سے کہتے کہ جی ہم نے یہ پاور پلانٹس لگائے ہیں لیکن ہم نے آگے سے ڈسٹریبیوشن نہیں لگائی, ہم نے آگے سے ٹرانسمیشن نہیں لگائی تو بجلی پہنچ نہیں سکتی. یہ ان کے اپنے لکھے ہوئے فیکٹس ہیں. یہ آپ پاکستان اکنامک سروے میں دیکھ لیں یا ورلڈ بینک کی رپورٹ میں دیکھ لیں یا ان کی پاکستان اسٹیٹسٹکس کے ویب سائٹ پہ دیکھ لیں. یہ تو وہ معاشی پارلیمنٹ کی کارکردگی. دوسری بات میری بہن, ہم تو چور ہیں, ہم مانتے ہیں نا جب اکارڈنگ ٹو عمران خان. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں ہم پہلے چور تھے تو آج کیا ہو رہا ہے وہ بتا دیں. آسما میں نے تو انٹرپٹ نہیں کیا, ایک سوال ہے, غلط باتیں ہو رہی تھی, میں بیچ میں ٹوکا نہیں. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا حوصلہ آپ بھی کر لیں. ہاں نہیں کر لیں, آپ جواب دیں. وہ تو چور ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چور ہیں, ہمارے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے ہم چور ہیں. نہیں میں تو عمران خان کہہ رہا ہے, عمران خان کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ میں آستین لکھا ہوا چور ہے. میں اس پہ بھی آپ کو کہتی ہوں, عمران خان نے کل اسپیچ کی وہاں ملیشیا میں, اس نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ میں سارے چوروں کو پکڑ لوں گا اور ڈالوں گا. یہ خام خواہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہہ رہا ہے جو سب سے بڑا چور ہے سب سے زیادہ بول رہا ہے, ویسے وہ ہے کون جو بول رہا ہے. اچھا, وہ بار بار انہوں نے کہا میں تو کہہ رہا ہوں چوروں کو پکڑ لوں گا, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں چوروں کو پکڑ لوں گا, اور یہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں گلٹی کانشیس ہے یہ کیا ہے. اچھا تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیوں جا رہے ہیں وہ باہر. اگر 60 سال میں ایک قرضہ اور 10 سال میں ایک قرضہ, تو یہ ان کی ہوئی جو ہے وہ اس کے لیے عوام کے لیے جا رہے ہیں. سوچیں کہ ہم نے, آپ نے قرضہ نہ لیا ہو اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ہزاروں گنا قرضہ آ جائے اور آپ اس کے لیے بھی جائیں تو یہ آپ کی بڑائی ہے. ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں, لیکن میں آپ کو بتا, میں اس بریک کے بعد اس پہ میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. ماشاءاللہ آپ کی بات تو کمپلیٹ ہو گئی. یہ سوال کیے, مجھے جواب, میں بریک کے بعد کر لیں گے ہم جواب. یہ پہلے تو یہ میں نے نوٹ کر لیا کہ 60 سالوں میں جو قرضہ تھا وہ 10 سال میں انہوں نے کیا. یہ آپ کا سوال ہے, یہ ویلڈ کوسچن ہے, اس کے اوپر ہم ضرور جواب لیں گے. اور اس کے بعد پھر کچھ اور سوالات جو آپ سے ہوئے تھے, تھوڑی سی لیٹ آئی, تو دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. I'm so sorry, میری طبیعت بھی خراب ہے, مجھے بخار ابھی بھی ہے. لیکن گبول صاحب, ہم جو بات کر رہے تھے, جو اندلیب صاحبہ کہی تھی, کیونکہ گورنمنٹ ہے تو اب دوبارہ آپ کے ساتھ بات اس پہ کروں گی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نمبر تھن ہے. یہ تو ہر جگہ ہے, یہاں ہے, بلوچستان اسمبلی میں ہے, پنجاب اسمبلی میں ہے. کچھ بھی آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں جان بوجھ کے یا کر نہیں سکتے فی الحال؟ نہیں, ہم بالکل کر سکتے ہیں. میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کے اندر ان کے نمبرز ایکول ہیں, اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے ایکول نمبر ہیں. اور میں جب اپوزیشن کہتا ہوں تو اپوزیشن میں پی ایم ایل نون اور پیپلز پارٹی ہے. چھوٹی جو جماعتیں ہیں وہ خوش نہیں ہے, جس میں ایم کیو ایم ہے اور جس میں عطا اختر مینگل کی پارٹی ہے. بلوچستان کے اسپیکر نے جو استعفیٰ دیا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. لیکن آپ یقین کریں, اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہم اس حکومت کو کسی صورت میں گرنے نہیں دیں گے اور ہم چاہتے ہیں یہ حکومت کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکومت کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, وہ پارلیمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے. اور ایک دفعہ پارلیمنٹ سے حکومت, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, تو یہ حکومت بھی نہیں رہے گی, یہ پارلیمنٹ بھی نہیں رہے گا, اور یہ پولیٹیکل جماعتیں بھی نہیں رہیں گی. پھر ہم اس کو روکنے کے لیے جو ہے سپورٹ کریں عمران خان کو, لیکن عمران خان کو سمجھائیں, ہمیں گالی تو نہ دے. ہم اتنی سپورٹ کر رہے ہیں پھر بھی گالیاں دیتے ہیں ہمیں. آج جو ملیشیا میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو شور مچاتے ہیں یہ اس لیے شور مچا رہے ہیں, ان کو جیل جانا ہے. تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ جیل نیب بھیج رہا ہے ہمیں, یہ عمران خان گورنمنٹ بھیج رہا ہے؟ یہ تو نیب کا کام ہے نا. وہ تو یا تو پھر وہ کہہ دے کہ وہ سویلین ڈکٹیٹر ہے, یا تو وہ ضیاء الحق کے زمانے میں, ہم ضیاء الحق کے سامنے نہیں جھکے, ہم مشرف کے سامنے نہیں جھکے. اب ایک سویلین شخص اگر یہ بات کرے گا, انہوں نے تو زیادہ سخت الفاظ کہے کہ کٹ پتلی کے خلاف بھی ہم جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب. ہم نہیں جانتے کہ عمران خان کیسے پرائم منسٹر بنا ہے, مجھے نہیں پتا ہے. اگر ہم بول نہیں سک رہے, ہم سب دیکھیں ہمارے اسکاچ ٹیپ لگا ہوا ہے, انسین اسکاچ ٹیپ لگا ہوا ہے ہمارے منہ پہ, ہم سب کے یہاں پر, آپ بھی بشمول آپ کی بھی, اور آپ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ میڈیا تو بیچارہ, آپ بولیں گی نا آپ کا چینل بند ہو جائے گا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. فریڈم آف سپیچ, ہمیں چیف جسٹس سے بہت امیدیں ہیں.
چیف جسٹس کے ساتھ بڑا زبردست سوال کیا جس شخص نے کیا، سما والے جس سے بھی کیا، کہ بھائی آپ نے ایکشن سب کے خلاف لیا، آپ کو اتنی گالیاں اتنے چیف صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں کچھ دن اور انتظار کریں. اور یہ جو ابھی آپ نے بات شروع میں سٹارٹ میں کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جی ان کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کیس میں فیصلہ نہیں آیا ان کے خلاف تو ہر کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کرے گا، پھر ہر کوئی کرے گا. صاحب یہ تو پھر ڈائریکشنز اور ہو جائیں گی. لیکن جو بھی تھن میجورٹی کی بات کی اختر مینگل صاحب کی، یا بیچ میں کہا تھا زردائی صاحب نے کہ ہم چینج کر دیتے ہیں، قرارداد لے کے آتے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی اس وقت تیار نہیں ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا اے پی سی میاں صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، اب دونوں زردائی صاحب اور میاں صاحب ایک پیج پہ کہ ٹھیک ہے کرنے دے اس گورنمنٹ کو کام. دیکھیں پیج کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کا یہ کنسیڈر اوپینین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں ہمارے سیریس ریزرویشن ہے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ حکومتیں بن گئی ہیں تو عمران صاحب کو یہ اپنا جو ہے آگے حکومت لے جانی چاہیے، جمہوریت کا تسلسل رہنا چاہیے، اور عمران صاحب جو قوم سے وعدے کر کے ہیں وہ پورے کریں. اس وقت عمران خان صاحب کی سب سے بڑی اپوزیشن ویدن پارٹی ہے. اپنے کچھ وزراء ان کی اپنی پارٹی، کچھ ان کے اپنے وزراء، وہ تو اپنی پارٹی اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. ذرا مجھے پورا کرنا ہے. اور کچھ جو جماعتیں جو ان کے ساتھ ابھی الیکشن میں موجود ہیں. دیکھیں اس وقت پنجاب میں کاف کی حکومت ہے، اس وقت ساری پاور پرویز الہی انجوائے کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نہیں ہو. چیف سیکرٹری ان کی مرضی کا، آئی جی ان کی مرضی کا. بزدار صاحب ان کے وزیر اعلیٰ ہیں. نہیں ان بزدار صاحب، یہاں 5 پاور ہاؤسز ہیں. 5 پاور ہاؤسز اگر آپ چاہیں تو میں گرا دوں، بلکہ 6 ہیں، لیکن 6ٹھے کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن 5 مضبوط پاور ہاؤسز ہیں. ان میں 6ٹھے کی طرف کیوں نہیں جائیں گے آپ؟ میں سمجھ گئی ہوں. لیکن سب سے مضبوط جو ہاؤس اس وقت جن کے پاس اس وقت پاور ہے، جو اس وقت پنجاب چلا رہے ہیں، وہ پرویز الہی صاحب چلا رہے ہیں. یہاں عمران خان صاحب کے لیے جو بہت بڑی مشکلات جو بھی میں دیکھ رہا ہوں جو سامنے ہے کہ کوئی تیاری ہی نہیں تھی، کوئی ٹیم ہی نہیں تھی. اب اس حالت میں اس قوم نے ان کو ووٹیں دی ہیں. عمران خان صاحب کل ڈیلیور کر دیے. ساری دنیا کو کہتے تھے کہ یہاں کرپشن بہت زیادہ ہوئی ہے. یہ یہاں کہتے تھے کہ اتنے بڑا پیسہ ہے باہر. وہ کرپشن جی میں اسی بار کہتے تھے $200 بلین جو ہے پہلے دم ہم آ جائیں گے. ان کے وزیر کہتے تھے کہ وہ ہم لے آئیں گے باہر جو پڑا ہوا ہے لوگوں کا. وہ پیسہ مہربانی کر کے لے کے آئیں. لوگوں کو انتظار آتے ہیں. یہ ایک پہلے اپنے جس پہ اندلیب نے کہا گرانا نہیں چاہتے، لیکن جس طرف یہ جا رہے ہیں نا، یہ سوسائڈل خود گرے گی. اندلیب آپ کی اپنی جماعت کے اندر اتنے 5 پاور سیکٹرز ہیں صرف پنجاب کے اندر، اور 12 سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ضائع کر کے آگئے اس بار بھی جو سینیٹ کا الیکشن. میں کہتی ہوں انہوں نے تو بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہے. ان کو چاہیے تھا کہنا کہ 174 پاور سیکٹرز ہیں جتنے بھی ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ خواب ہی سوچ سکتے ہیں نا، ایک اے پی سی پہ کٹھے نہیں ہوئے، ایک پوائنٹ پہ کیا 10 پوائنٹس پہ بھی کوئی 20 بندے کٹھے نہیں ہوتے. سڑکوں پہ یہ بندے کٹھے نہیں کر سکتے. پاور جو اسٹریٹ پاور ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک چیز ہے، ایک ہے جی ٹاک شو میں بیٹھ کے کہنا 6 ہیں 10 ہیں 12 ہیں، اور ہو سکتا ہے اگلے شو تک آپ کے یہ 14 ہو جائیں ان کے خیال میں، اور ان کی وش لسٹ ہے. اور اسمبلی میں یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو بزنس کی بات کریں، پہلے تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اب یہ ہے کہ جیل میں کیوں ڈالا. اچھا جو اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے جیل میں کیوں ڈالا. تو جن کا اپنا یہ حال ہے. آپ نے کون سا لایا ہے پارلیمنٹ میں جو میں جاننا چاہتی ہوں، کون سی قانون سازی جو نہیں ان سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. پچھلے جو انہوں نے تو جو کرنا تھا اس ملک کے ساتھ کر دیا اور بہت غلط کیا، مگر آپ جو 3 مہینے کی کارکردگی میں پارلیمنٹ کی پوچھ رہی ہوں کہ کون سا ایسا بزنس ہے. اب میں مجھے بولنے دیں نا اس پہ. ہماری جو ہیں جس دن پرائیویٹ ممبر بل سٹے تھا اور جس دن ہمارے یہ سارے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے اکانومی کو ڈسکس کرنا ہے، اور یہ آپ سپیکر میں سے بزنس لے کے نا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ آپ نکال کے لے آئیں. انہوں نے کہا جی ہم نے چارٹر آف اکانومی کرنی ہے. ہم نے کہا 100 دفعہ کریں. ہم نے اس میں پورا بزنس میں لکھا چارٹر آف اکانومی روز ڈسکس ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی. آئے پہلے دن آئے جناب وہ کھڑے ہو گئے اپنا خورشید شاہ صاحب، انہوں نے کہا جی ملک میں یہ حال ہو رہا ہے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے. اچھا وہ 4 دن وہ ڈسکس ہوا، جیسے ہی اس کی باری آتی اکانومی کی، جیسے ہی باری آتی بلز کی، واک آؤٹ. اچھا یہ تو گورنمنٹ نے رن کر رہا ہوتا ہے بزنس.
गवर्नमेंट ट्रेजरी तो अगर ये कह रहे हैं कि जी हमने वॉकआउट कर देना है और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी हमें स्पीच करने दे और हमने ये डिस्कस ही नहीं करना, एक दिन ऐसा भी आया अंदलीब के आपकी अपनी जमात ने कोरम पॉइंट आउट किया और कोरम टूट गया। ये कभी नहीं हुआ पार्लिमानी तारीख में। ये जुम्मे का दिन था जिस दिन लॉकडाउन था, उस दिन की बात थी वहाँ। उधर से बंदा बैठा हुआ था और हम पे ये इल्जाम लगाया कि ये आपका अलायंस का बंदा है, अभी कि वो इनका उधर बैठा हुआ था ऑपोजिशन में, मैं वहां थी, इसलिए लेट मी पुट द फैक्ट स्ट्रेट। अच्छा, जहां इन्होंने खुद किया और आपकी जमात में से किसी ने चैलेंज नहीं किया? यहाँ बैठा बंदा नहीं था, वहां था ऑपोजिशन बैठे, मैं बैठी थी, ये सेनेट में बैठते हैं, आप चेक कर लें, वेरीफाई करके। ट्रेजरी बेंचेस पे कोई नहीं था? ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं था, दूसरे बेंचेस पे बैठा हुआ था वो बंदा, उसने वहां से पॉइंट आउट किया। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बात क्या है, बात तो वो है ना सिंपल, अगर 100 दिन में इतना पैनिक फैल गया है और इतना वो जिसको कहते हैं, कभी वो एक खड़ा होता है क्यों जेल में डाला, दूसरा खड़ा होता है जेल में क्यों डाला, तीसरा खड़ा होता है जेल में, और खान साहब कह रहे हैं बार बार, खान साहब ने उस स्पीच में क्या कहा कि भाई देखे मैं तो कह रहा हूँ चोरों को पकड़ना है और एक एक को पकड़ के अंदर डालना है, ये पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और आपकी अपनी जमात के अंदर भी बहुत सारे इल्जामात हैं। बिल्कुल, मैं आई एग्री विद यू। अच्छा आसमा, केसेस कौन से हैं? ये 10-10, 20-20 साल पुराने केसेस हैं। जरदारी साहब 4 दफा कह चुके हैं कि नवाज शरीफ ने केस किए, लेकिन 11 साल सजा भी भुगत चुके हैं, उसके बावजूद फिर केस बन गए। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद किसकी हुकूमत में केस आए? ये पीएमएलएन की बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं हमारी हुकूमत में तो कोई नहीं आया, अभी आपने बनाने तो अभी तो मैं बनाए भी नहीं। बिल्कुल, अभी तो माशाल्लाह होता है क्या? मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी तो सर 100 दिन हुए हैं तो उन्होंने अपना दिफा भी तो करना है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अब जो कि हम बिल्कुल फोकस, चूंकि मैं ये सवाल गबूल साहब, पहले अब्बासी साहब जो सवाल अंदलीब ने उठाया, ये बात बार बार कह रही है हुकूमत के 60 सालों के अंदर जो कर्जा नहीं लिया वो 10 सालों में लिया, जिसमें आप दोनों की हुकूमतें हैं। तो वो माशी पॉलिसी तो जाहिर है कि वो कहते हैं जी आप ही वो करेंगे। क्या आप ये समझते हैं कि कमज़ोर तरीन हुकूमत के बावजूद हर एतबार से वो आपके ऊपर डोमिनेंट है और जारहाना रवैया है उनका? एक बात आपने बिल्कुल की कि जिस तवातर के साथ वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जिस तवातर के साथ वो गाली देते हैं, जिस तवातर के साथ वो कहते हैं कि मैं जेलों में डालूंगा, जिस तवातर के साथ वो पाकिस्तान के लोगों से बदला ले रहे हैं, जिस तवातर के साथ उन्होंने सियासत को ऐसी जगह पहुंचा रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। ये तो मुकाबला हमारा इनके साथ हो ही नहीं सकता। जो आपने कहा कि कर्जों की बात है, ये सारी बातें उस वक्त रेलेवेंट थी जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं आए थे। इमरान खान साहब ने अभी सारी इलेक्शन कैंपेन में क्या कहा था, ये जो आज अल्फाज कह रहे हैं ना, इन्होंने लोन ले लिए, इन्होंने इतने कर्जे ले लिए, इनके पास कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, इन्होंने महंगाई कर ली है, ये IMF के पास जाते हैं, ये दुनिया के पास पैसा मांगना चाहते हैं। मैं ये वो सारे काम नहीं करूंगा जो पुराने हुक्मरान करते थे, मुझे वोट दे। हम कहते थे कि इमरान खान साहब ने, और मेरे कैसे कहते थे कि मेरे पास एक नई टीम है और मेरे पास एक बेस्ट इकोनॉमिस्ट है, जब मैं उतरूंगा तो देखेंगे मैं पाकिस्तान की इकानमी किस तरह ठीक करता हूँ। अब सिर्फ ये रोना कि जी पाकिस्तान मुझे किस हाथ में दे के गए, अब ये रोना कि इतने अरसे से कर्जे चल गए। क्या जब प्राइम मिनिस्टर ने वेटिंग होता है तो उनको नहीं पता था कि ये हालात है? प्राइम मिनिस्टर साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली स्पीच आप देखें जो कौम से उन्होंने खिताब किया, बस छोड़ दे, पिछली सारी बातों को छोड़ दे। जब वो कौम से खिताब करते हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर मांगने जाता है तो लोगों के सर झुक जाते हैं। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं जहाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं करूंगा, मैं बाहर के ममालिक में विजिट नहीं करूंगा, मेरे गवर्नर हाउसेस में नहीं बैठेंगे, मेरे मिनिस्टरों के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। ये वो बातें जो इमरान खान साहब ने हैज ए प्राइम, बाकी सारी चीजें छोड़ दे। अच्छा, इनमें एक चीज पे भी इमरान खान साहब अमल नहीं कर सके। दूसरी बात, एक गंभीर, हम क्या करें, इन्होंने कहा कि महंगा 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, एक पैसा हमने गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया। आज पाकिस्तान में लोग जो छोटे कारोबार के लोग हैं, जो आम लोग हैं,
143 معاشی پالیسی پہ تو ان کو ٹائم ملنا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ وہ جادو کا چراغ کوئی رگڑیں گے اور معاشی پالیسی کا مطلب ہے کہ 100 دن کے اندر آپ سب سے زیادہ مانگنا شروع ہو جائیں، سب سے زیادہ مہنگائی کر دیں. خوشی سے تو نہیں مانگ رہے نا، یہ غریب آدمی جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اس نے صرف یہ جرم کیا کہ ان کو ووٹ دے دیا، جن سے بدلہ لینے غریب آدمی. اچھا مگر میں 100 دن بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں کوئی ایک کام انہوں نے کیا ہو مجھے بتا دیں. کانسٹیچوئنسی ان کو پوچھے گی نا، ظاہر ہے جب یہ ان کے پاس جائیں گے چلا رہی ہے. مگر گبول صاحب 100 دن کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن کے پاس تو ہے ایجنڈا، ہم چلا ہم کریں گے، ہم تو اکٹھے ہو سکتے ہیں. اتنی زیادہ مواد ہمیں انہوں نے دے دی ہے کہ 100 دن کے بعد، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اتنی ویک اپوزیشن کبھی کسی کو نہیں ملی ہوگی جو مجھے ملی ہے. عمران خان یہ باتیں بھی کر رہے ہیں. ویک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل نون اکٹھے نہیں ہو رہی ہے. وہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ہم یہ 100 دن کے بعد جو ہمارے، دیکھیں ہم بغیر مواد کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائیں گے. ہم الیکشن کی تقریر میں جو وعدے عوام سے کیے تھے، جس طرح پی ٹی آئی میں عمران خان نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیے تھے، اس پر کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا ہے. آپ وائٹ پیپر لے کے آئیں گے؟ وائٹ پیپر ہم بنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم لے کر ہم بتائیں گے. اشتہار بھی دیں گے اسی بہانے کچھ لیکن ہم دیکھیں نا، میں تو بنا رہا ہوں. میں آج اسلام آباد بھی اسی لیے آیا ہوں، اسی حوالے سے میری ایک جگہ میٹنگ بھی ہوئی تھی. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ نے ابھی ایک بات کہی کہ 60 سال میں وہ کہتے اتنا نقصان پہنچا ہے پاکستان کو کہ 10 سال والا حکومت کو اتنے قرضے لینے پڑے جو 60 سال میں کبھی نہیں لیے. تو 60 سال میں حکومت کس کی تھی؟ 60 سال میں پاکستان میں پچھلے 60 سال 70 سال سے پہلے جو 60 سال کس کی حکومت؟ 40 سال تو آمریتیں رہی. پھر اب بتائیں، اب اس پر اگر ہم آئیں گے تو 2 سال کے لیے، تو 2 سال کے لیے حکومت پیپلز پارٹی کو ملی یا نون کو ملی، 2 سال میں اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے کہا، انہوں نے بڑی اچھی بات عباسی صاحب نے کہی کہ کس بات پر عمل کیا. آپ نے کہا احتساب والی بات پہ تو کیا، لوگوں پکڑ رہے. مجھے بتائیں ایک شخص کو بھی نہیں پکڑا ابھی تک انہوں نے سوائے شہباز شریف کے. اس کے تو جواب چاہیے. مجھے ایک چیز بتا دیں، ایک شخص کو بھی نہیں پکڑا. مجھے بتا دیں شہباز شریف کے علاوہ. وہ تو اس کو میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہوں گا. وہ تو نیب نے پکڑا، انہوں نے. یہ پھر عمران خان کیوں کہتا ہے کہ یہ شور اس لیے مچا رہے یہ جیل جانے والے ہیں؟ تو آپ زرداری صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ تو ڈائریکٹ ایف آئی اے کے انڈر ہے. دیکھیں اگر ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے، آپ کے پاس سیکریٹس ہیں، آپ سب سے پہلے، میں صرف آپ نے کہا ہے نا کہ ہم نے 5000 بے نامی اکاؤنٹس نکالے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کے انفارمیشن منسٹر کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس 5000 میں سے صرف 50 کے نام بتا دیں. آپ نہیں بتا پا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اگر آپ فالودہ والے کے اکاؤنٹ سے 7 کروڑ روپے نکال رہے ہیں تو 1 گھنٹے میں ایف آئی اے پتا کر سکتی ہے کہ ٹرانزیکشن کس نے کی ہے، کس نے پیسے نکالے. یہ بتا ہی نہیں رہے ہیں لوگوں کو. ٹرائل زیادہ ہو رہے ہیں، پکڑا کوئی نہیں گیا. 50 اکاؤنٹ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ہے ہی نہیں بتانے کے لیے. کس طرف آپ خوش ہوں گے؟ پہلے کہتے ہیں کیوں پکڑ رہے ہیں، کیوں ڈال رہے ہیں. ہم نے تو نہ ابھی پکڑا نہ کوئی کیس کیا ہے. ابھی تو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، انفارمیشن منگوا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ پہلے تو 40 سال دوسری حکومتیں بھی رہیں. بالکل صحیح کہا، آئی ایگری ود دیم. اچھا وہ دوسری حکومتیں بھی رہیں، ان کو کم ٹائم ملا، لیکن 60 سال میں صرف 6000 ارب قرضہ ہوا، اور جیسے ان کی حکومتیں آئیں وہ 30,000 ارب ہو گیا. تو یہ تو خود مان رہے ہیں کیونکہ ڈالر کی قیمت بہت چڑھ گئی نا. میں بولی نہیں بیچ میں. تو یہ تو خود مان گئے کہ 60 سال میں دوسری حکومتوں نے جیسی بھی تھی کچھ نہیں کیا، ہم نے آ کے کیا. تو ہم کیوں باہر جا رہے ہیں؟ یہ ان کا جو ایک بچہ آج 1,40,000 روپے پہ پیدا ہوتا ہے مقروض، ان کی وجہ سے. تو اگر ہم اس بچے کو اگنور کر کے کہیں جی ہم نے نہیں جانا اور ملک کو ایسے جھونکنا ہے. سوال عمران خان اس بچے کی خاطر جا رہا ہے. صحیح بات ہے، لیکن فیوچر کی خاطر جا رہا ہے. جس فیوچر میں یہ جھونکے گئے، انہوں نے وعدہ کیا کشکول توڑ دیں گے، وعدہ پورا کیا، کشکول توڑ دیا، دیگ لے لی، اور اتنی بڑی دیگ لی کہ اس میں 30,000
تو کس کا کشکول ہے؟ وہ ہم نے دیا اس کو کہ آپ اس کو رکھیں مجھے بتائیں اپنے میوزیم میں پاکستان کے، اس کشکول کو اٹھا کے وہ پورے دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو کہاں سے کہاں، تو پھر اس کشکول کو کیا کریں، اس بچے کو جھونک دیں؟ نہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کشکول مطلب اور کسی کا گند ہے اور آپ صاف کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ضروری تھا کیونکہ حالات ایسی ہے، لیکن آپ کو پہلے 2 مہینے پہلے کہنا نہیں چاہیے تھا کہ میں بھیک سے نہیں مانگوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کیا اس نے کہا، اس نے کہا کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہو، یعنی ہم نے سال پورا ہو، 2 سال پورا کیا ہو اور ہم نے کوئی ریفارمز نہ کیا ہو، اور پھر ہم جائیں دوبارہ اپنا سارا کیا ہوا کرنے، بھیک مانگنے، پھر ہم غلط ہیں۔ یعنی آپ 2 سال 100 دنوں کی بات کی تھی۔ نہیں 100 دن میں تو ابھی تو آپ کو قرضہ بھی نہیں ملا، 100 دن میں تو قرضہ بھی نہیں ملا۔ ہماری حکومت آئے جو ہم پالیسیز بنائے، 2 سال تک 2 سال بعد آپ کو اگر کہیں، بالکل ہم نے کہا